बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक सबकी खाके के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं और हमारा आज का सबकी खाका है ख़त नवीसी। जी हाँ, इससे पहले हम दरख्वास्त निगारी करवा चुके हैं और इंशा परदाजी में हमने मज़मून नवीसी भी आपको करवाया, तफ़हीम भी करवा चुके हैं। तो आज हम आपको ख़त नवीसी करवाएंगे और ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से बताएंगे। ख़त क्या है बेटा? ख़त दरअसल निस्फ़ मुलाकात को कहा जाता है। दुनिया यानी निस्फ़ मुलाकात से मुराद आधी मुलाकात है। अब मौजूदा ज़माने में हमारे और आपके बातचीत करने के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। अगर हम दूर हैं, फासले पर हैं, तो फासलाती तालीम के ज़रिए आप तालीम हासिल करें। फासलाती तालीम क्या है? ये ऑनलाइन स्टडीज़ आपकी क्लासेस जो हो रही हैं, ये फासलाती तालीम कहलाती हैं। अब बहुत से ज़राए और हैं, टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, यानी हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं। आज गो के ख़त नवीसी बहुत कम बुनियादों पर हो रही है, लेकिन एक मोतबर ज़रिया, एक मौसर ज़रिया ख़त नवीसी भी है। ये एक पूरा निज़ाम है और एक पूरा इदारा है। ठीक है, तो हम एक दूसरे से जब रब्ता करते हैं या कोई बात एक दूसरे से करना चाहते हैं तो हम ख़त लिखते हैं। पहले ज़माने में जब ख़त नवीसी की कहनी चाहिए इब्तिदा हुई थी, तो रस्मुल ख़त भी मुख्तलिफ था, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ था। अगर हम बादशाहों के ज़माने की बात करें तो एक रुका मरासला या ख़त कबूतर के ज़रिए वो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाया करते थे। फिर ज़माना बदलता रहा, चेंज होता रहा और फिर उसके बाद ख़त की जो सफ़े की तर्ज पे शक्ल हमारे सामने आई, तो जब उर्दू ज़बान का वजूद हो रहा था, बन रही थी, तो उससे पहले जो रस्मुल ख़त में हम इस्तेमाल करते थे वो होता था फ़ारसी। और लोग बहुत बुरा मानते थे कि अगर आप फ़ारसी में ख़त लिखें ना, बग़ैर फ़ारसी के किसी और ज़बान को इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब गालिब आए और गालिब ने मकतूब निगारी में खतूत को अपना मज़मून बनाया, तो उन्होंने आम बोलचाल जो हमारी होती है उर्दू, जो उस ज़माने में दहली ज़बान कहलाती थी और मुख्तलिफ़ ज़बान के नाम थे, उन्होंने उस आम बोल चाल की ज़बान में खतूत निगारी करना शुरू की और कहते हैं कि उन्होंने खतूत निगारी को मकालमा में मुंतकिल कर दिया। मुकालमा क्या है? आप और मैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह ख़त का जो हैयत होती है, जो उसकी जिसामत होती है, जो उसके क़द्दो ख़ाल थे, ज़माने के साथ, वक्त के साथ बदलते चले गए। और आज जब हम ख़त में अपना मुद्दा बयान करते हैं, जो मतन लिखते हैं, जो नफ्स मज़मून लिखते हैं, तो उसका अंदाज़ यही होता है कि हमें लगता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं। जैसे प्यारे अब्बू जान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ खैरियत से हैं और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नीक मतलूब है। अब मैं तो बात कर रही हूँ और जिससे बात कर रही हूँ वो बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो यहाँ मैंने तो अपनी सारी बात कर ली, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आधी मुलाकात। अब जब आप उर्दू निसाब में, सिलेबस में, अपनी क्लास में खतूत नवीसी पढ़ते हैं तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ नुकात होते हैं, कुछ उसलूब निगारिश होता है, जिस पे चलते हुए हमें बेहतरीन ख़त तैयार करना होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्तिहानात में भी आएंगे और इसी तरह जब आप 9th 10th और आगे की क्लासेस में जाते हैं तो ये आपके ग्रामर का, कवायद का एक अहम हिस्सा होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम नमूना देखते हैं या मॉडल जिसको कहते हैं कि ख़त नवीसी के कितने हिस्से होते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है। इस काम को सिर्फ समझने की ज़रूरत है और रफ़ कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ख़त लिखने जाते हैं तो पहला पॉइंट होता है पता। ये पता क्या होता है? वो एड्रेस जहां आप रह रहे होते हैं, या मकतूब अलैह, जो ख़त लिख रहा होता है, वो जिसको ख़त लिख रहा होता है उसको अपने एड्रेस, अपने मुकाम के हवाले से वो ख़त लिखता है ताकि लिखने वाले का पता चले इस तरफ, यानी वो किस तरफ से आया है। पता के बाद हम इस्तेमाल करते हैं बेटा अलकाबो आदाब। ठीक है, अब अलकाबो आदाब क्या है?
القاب و آداب کا تعلق ہوتا ہے آپ کے سوال سے، جی، کہ آپ سے سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے، کس کے نام خط لکھوایا جا رہا ہے۔ تو جس کے نام خط لکھا جاتا ہے آپ اس کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عام اسلوب، عام انداز بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو جو کہتے ہیں وہی نام لکھ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھیں اور ہم اپنے والد صاحب کو ابو کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، پاپا کہتے ہیں، پپا کہتے ہیں یا ڈیڈی کہتے ہیں، تو ہم اسی طرح ان کو مخاطب کریں بجائے اس کے کہ ہم کچھ لفاظی کریں۔ تو ایک بہترین خط اور خط میں آپ کے انداز کو بہت خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس تحریر کو کس انداز میں اور کس طرح لکھ رہے ہیں۔ تو القاب و آداب کیا ہے؟ جس طرح آپ جس کے نام خط لکھ رہے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا کہنا چاہیے طریقہ کار سلام کرنا ہے، دعا دینا ہے نا، تو وہ تمام چیز یہاں پر لکھوائی جاتی ہیں۔ اب آئیے تیسرے حصے کی جانب بیٹا۔ تیسرا حصہ ہے آپ کا نفس مضمون۔ نفس مضمون کیا ہے؟ نفس مضمون دراصل بحیثیت طالب علم آپ خط لکھ رہے ہیں تو نفس مضمون جو ہے وہ سوال کا جواب ہے۔ اس کے 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف حصے اس کے ہو سکتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوال کی نوعیت کیا ہے۔ اب آ جائیے چوتھا حصہ خط میں، اس کو بھی بیٹا بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ ہے اختتامیہ۔ اختتامیہ یعنی اب اپنی بات کو ختم کیسے کر رہے ہیں۔ دیکھیے تقاضا ملاقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمارے اخلاق ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہم سلام دعا کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، پھر ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، پھر جب ہماری ملاقات ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اللہ حافظ کہہ کے رخصت لیتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی خط میں اس نقطے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ 4 جو پوائنٹس ہیں بیٹا آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو خط لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو ان نکات کی مدد سے آپ ایک اچھا خط تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے اب میں تھوڑا سا پہلے ان کے بارے میں بتاؤں، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا سوال کیا ہے اور اس کا ہمیں جواب کیا لکھنا ہے۔ پتہ کیا ہے، اب جب تک آپ جماعت پنجم میں ہوتے ہیں بیٹا ہم آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے گھر کا ایڈریس لکھنا، لیکن جو ہی آپ کلاس 6 ہفتم اور 8 کی جانب آتے ہیں تو اب ہم آپ کو تیار کرتے ہیں میٹرک کے خطوط کی جانب، یعنی 9 10 میں جیسے آپ کو لکھوائے جائیں گے خطوط اور وہ بورڈ کا پیپر ہوگا، لہٰذا ہم اب آپ کو سیکنڈری میں یہاں تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا لکھنا ہوتا ہے آپ کو، یہ ہر خط کا عنوان ہوگا، پتہ ہوگا کمرہ امتحان۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اس لکھیں، اس طرف لکھیں یا نہیں لکھیں، ضروری نہیں ہے۔ کمرہ امتحان الف ب جیم روڈ کوما کراچی۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تاریخ لکھوائی تھی اور یہ ہم نے درخواست میں لکھوائی تھی اور ہم نے سیدھے ہاتھ میں نیچے کی جانب بتاریخ لکھوایا تھا، یاد ہے نا۔ ہم خط میں تاریخ یہیں لکھواتے ہیں اور یہاں تاریخ کا مطلب ہوتا ہے مورخہ کر کے لکھواتے۔ مورخہ سے مراد مورخ ہے، مورخ کہتے ہیں لکھنے والے کو، تو یہاں پر مورخہ لکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مورخ جو یہ خط لکھ رہا ہے اس نے کس تاریخ کو خط لکھا۔ جیسے مثال کے طور پر ماہ ستمبر کا 3را ہفتہ ہے تو ہم اسی حساب سے اگر اپنی تاریخ ڈالتے ہیں تو ہم نے ڈال دیا بیٹا 15 ستمبر، ٹھیک ہے، 2020۔ یہ آ گیا ہمارا پتہ۔ اب آ جائیے القاب و آداب کی جانب۔ القاب و آداب جیسا کہ میں آپ کو ابھی تفویض کار والد صاحب کے نام ہی خط لکھنے کے لیے دوں گی، تو اب آپ یہاں لکھیں گے جو کچھ بھی آپ اپنے والد صاحب کو پکار رہے ہیں۔ میں کہتی تھی ابو جان، تو میں نے لکھ دیا پیارے ابو جان، اور یہ ہم نے ایک نشان لگاتے ہیں جو آپ کے حرف ندا میں آتا ہے۔ یہ نشان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو مخاطب کیا، پیارے ابو جان، اور اس کے نیچے آداب فوراً آ جائے گا۔ اب آپ چاہیں تو آداب عرض لکھ دیجئے، السلام علیکم لکھ دیجئے، میم پہ پیش ڈلے گا، واؤ نہیں آئے گا بیٹا، السلام علیکم۔ تو یہ ہمارے ہو گئے القاب و آداب۔
ٹھیک ہے. اب آ جائیے تیسرا حصہ ہے آپ کا نفس مضمون. نفس مضمون کیا ہے؟ نفس مضمون کی ابتدا ایسے 2-3 لائن کے پیراگراف سے ہوتی ہے جس میں آپ ابتدائیہ کرتے ہیں. ابتدائیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سلام کے بعد القاب و آداب کے بعد اپنی خیریت بتائی، ابو کی پوچھی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیارے ابو جان آپ کا خط ملا اور آپ کی خیریت سے آگاہی ہوئی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے. آپ کو یہ 2, 2.5, 3 جتنے بھی لائن کا آپ نے لکھ لیا، چھوٹا سا ایک پیراگراف بنانا ہے جس کو ہم ابتدائیہ پیراگراف کا نام دے رہے ہیں. جب آپ ابتدائیہ پیراگراف لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دوسرا پیراگراف جو شروع ہوگا وہ ہوگا دراصل نفس مضمون. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو سوال کا جواب دینا. کون سے سوال کا؟ اس سوال کا جو آپ سے پوچھا جائے گا، جس سوال پہ آپ نے وہ پورا خط لکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں، یا آپ ابو کو امتحان میں کامیابی کی خوشی کے بارے میں، یا آپ کسی تحفے کے شکریہ کے بارے میں، جو بھی خط ہے آپ کو اس خط کا، اس سوال کا جواب یہاں لکھنا ہے. اور یہ پیراگراف منحصر ہے آپ کی نالج پہ، آپ کے سوال کے جواب پہ، کہ آپ آیا ایک پیراگراف میں اپنی بات کرتے ہیں یا 2 پیراگراف میں. یعنی آپ یہاں پر پیراگراف بڑھا سکتے ہیں. آپ کی کہنا چاہیے کہ تحریر کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس حساب سے آپ یہاں پر کام کریں گے. اسی نفس مضمون کا تیسرا حصہ کہہ لیں، یا آپ اختتامیہ کی طرف بڑھنے سے پہلے، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے اپنے خط کو ختم کرنا ہے یہاں پر، تو اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اختتامیہ تو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن ابھی ہم اس پر نہیں آئے ہیں. اب ہم اس پیراگراف کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہمارے ابتدائیہ کا پیراگراف مختصر تھا ویسے ہی ہمارا اختتامیہ کا پیراگراف بھی مختصر ہوگا کہ اچھا ابو جان اب اجازت دیجئے، میری پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے اور میں آپ کو یا آپ کے خط کے جواب کا منتظر رہوں گا. گھر میں سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ابو جان اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس طرح کی باتیں ہم اختتامیہ کی طرف جب بڑھنے لگتے ہیں تو اس آخری پیراگراف میں کرتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی بات کو، اپنے تمام مضمون کو لپیٹنا شروع کیا، ختم کرنا شروع کیا. پھر آ جائیے ہمارا چوتھا نقطہ، اختتامیہ. اختتامیہ کیا ہے؟ اختتامیہ میں آپ نے اجازت لی تھی اور اب آپ اس اختتامیہ کی طرف آ گئے. اب آپ کا اختتامیہ وہ ہے جو آپ نے ابو جان لکھا تھا، تو آپ ابو جان کے بیٹا ہوں گے یا بیٹی ہوں گے، ہے نا؟ اگر آپ ماموں جان کو خط لکھیں گے تو آپ بھانجا ہوں گے یا بھانجی ہوں گے. اسی طرح اگر آپ بھائی کو خط لکھیں گے تو آپ بہن ہوں گی یا بھائی ہوں گے. آپ دوست کو خط لکھیں گے، سہیلی کو خط لکھیں گے تو آپ کا وہی رشتہ یہاں پر اختتامیہ میں آئے گا جو آپ کے القاب و آداب کا حصہ تھا. اب آپ کا اختتامیہ کیا ہے؟ والسلام. ٹھیک ہے؟ یا آپ اللہ حافظ بھی لکھ سکتے ہیں. زیادہ تر جب آپ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں تو آپ اللہ حافظ بھی لکھتے ہیں، تو آپ اللہ حافظ لکھ دیجئے. اللہ حافظ. فقط. اب فقط یہ ہے ایکچولی آپ کا اختتامیہ. ابو جان کو لکھا تھا تو فقط آپ کا بیٹا لڑکے بیٹا لکھیں گے اور لڑکیاں لکھیں گی فقط آپ کی بیٹی. میں تو دونوں لکھ رہی ہوں. آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ جو آپ ہیں اس حساب سے مذکر مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے اور یہاں پر کوئی نام نہیں لکھے گا اپنا بیٹا. جی کیا کرتے ہیں؟ فقط آپ کا بیٹا ارسلان، فقط آپ کی بیٹی ہما نہیں. جب بھی آپ اپنا کام کریں گے سیکنڈری کلاس کے خط میں تو آپ الف ب جیم لکھیں گے، اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے. تو یہ تھے آپ کے خط کے نکات. مجھے امید ہے اچھی طرح. تو بیٹا یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھیے جس میں انہیں اپنے اسکول کھلنے اور SOPs پر عمل کرنے کے بارے میں بتائیے.
جی انشاءاللہ تعالیٰ اب جب آپ کی اور ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو وہ اسکول میں ہوگی، اسی لیے ہم نے آپ کے ٹیسٹ کینسل کر دیے تھے، پوسٹ پون کر دیے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ لیسن دیا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ جو خط لکھتے ہیں یہ فرضی خط ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ابو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ابو کو دوسرے روم میں تو خط نہیں لکھ رہے، یہ فرضی خط ہوتے ہیں، فرضی خاکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، تلاش معاش کے یا روزگار کے سلسلے میں بیرون شہر یا بیرون ملک ہیں، لہٰذا ہم انہیں یہ خط لکھ کے بتا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو آپ نے تمام نکات کو فالو کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے اسکول ایک طویل مدت کے بعد، آپ کو یاد ہوگا کہ 29 فروری کو اسکولز ہمارے بند ہوئے تھے اور اب 22 ستمبر سے آپ کے اسکول کھلنے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے اسکول کھل رہے ہیں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو اپنی اساتذہ کے ساتھ، اپنے ہم جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کلاس میں حاصل کریں گے، سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی جو حکومت نے ہمیں SOPs دیے ہیں آپ ابو کو یقین دلائیے کہ آپ اچھے بچوں کی طرح، اچھے شہری کی طرح اور ایک اچھے فرمانبردار بیٹے یا بیٹی کی طرح ان تمام SOPs پر عمل کریں گے، تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ بیٹا نقصان سے بچ سکیں بلکہ آپ کی ذات سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ایک اچھا سا خط تحریر کیجئے اور اپنے ہوم ورک کی کاپی میں اپنے اس خط کو تحریر کیجئے، اور مجھے امید ہے جب آپ یہ خط لکھ رہے ہوں گے تو یہ ٹوٹل وہ تخلیقی صلاحیت ہوگی کہ جو آپ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے لکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ تحریری کاوش آپ کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔